बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चीन दोबारा पाकिस्तान की मदद के लिए आ गया है, उस मदद के लिए जो कि एक तरह से जाल बिछाया गया है सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको बचाने आया है। उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर एक धमाका हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। सूडान जो कि पहले एक दहशतगर्द मुल्क था, उसको अमेरिका कैसे जो है ना एक अमन पसंद मुल्क डिक्लेयर करेगा सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने के बाद। नगोर्नो कराबाख, आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान जो है कशीदगी दोबारा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा तालिबान जो है कंदहार के अंदर उन्होंने दोबारा हमला किया और 50 के करीब जो लोग हैं वो वहाँ पे तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। जबकि अमरीकी महकमा खारजा के अंदर जो है वहाँ पे महकमा कॉमर्स और जो तिजारत है वहाँ पे बहुत ही संगीन किस्म का एक साइबर अटैक हुआ है। इस हवाले से इन सब इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मज़ीद तफसीलात से पहले इन सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सऊदी अरब की जो जद्दा पोर्ट है उसके ऊपर सिंगापुर का एक टैंकर था, उसके ऊपर एक धमाका किया गया, एक हमला किया गया। कहा जा रहा है कि ये एक्सटर्नल अटैक था और इसकी जो जिम्मेदारी है वो यमन के हौती बागियों ने अभी तक नहीं ली है, लेकिन रीज़नेबली ये है कि तकरीबन एक्सपेक्टेड ये है कि उन्हीं के ऊपर डाली जाएगी, क्योंकि एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू की हुई है यमन के हौती बागियों ने कि जितनी भी तेल की तनसीबात हैं जो कि बैकबोन है सऊदी अरब की, उनको निशाना बनाया जाए। और इसके अंदर एक सिंगापुर की कंपनी का जो कंपनी का नाम है हफनिया, उसका जो BW राइन जहाज़ था वो वहाँ पे है, उसको जहाज़ को तो नुकसान पहुँचा लेकिन कोई वहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जद्दा की जो पोर्ट है उसको वक्ती तौर पे उसको बंद कर दिया गया है। और तकरीबन ये जो पिछले 6 साल से यहाँ पे जो है ना जंग हो रही है, उसके बाद तकरीबन लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, मिलियंस के अंदर, और कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। इन दुनिया का सबसे वर्स्ट जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये है कि किसी को समझ नहीं आ रही, तमाम मुल्क जो हैं वो अपने अपने मुफादात को देख के और लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। और जो बात बताऊं आपको मैं कि यही सऊदी अरब जिसने इमरान खान के दो दौरों के बाद जो बेल आउट पैकेज दिया था, इस हद तक मुतनफ़र हुआ है या पाकिस्तान से उसने मुंह मोड़ा हुआ है कि उसने रीशेड्यूल करने से इनकार कर दिया। बेसिकली ये 1 साल के लिए दिया गया था, उसके बाद इसमें ये ऑप्शन रखा गया था कि 3 साल तक इसको रीशेड्यूल किया जा सकता है, लेकिन वो रीशेड्यूल नहीं किया गया। इसी हफ्ते $1 अरब और $1 अरब जनवरी के महीने में देने हैं। उस हवाले से चीन ने पाकिस्तान की मदद की है और ये लोन डिफरेंट किस्म का है। इसके अंदर ये नहीं हुआ कि स्टेट एजेंसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है चीन की कि उसने लोन दिया हो या किसी और इदारे ने लोन दिया हो। इसमें पाकिस्तान का एक उनके साथ करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट हुआ था 2011 के अंदर। उसके अंदर 10 बिलियन यूरो की एक लिमिट रखी गई थी और $1.5 बिलियन, तो उसको अब चेंज करके उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसके अंदर $1.5 बिलियन मज़ीद जो है पाकिस्तान को उसके अंदर एक तरह से छूट दे दी गई है। तो ज़ाहिर सी बात है जो पेमेंट्स पाकिस्तान ने उधर करनी थी अपने ट्रेड के हवाले से, उसको शायद वहाँ पे यूज़ किया जा सके। ये मैंने अपना गैस लगाया है। इस लोन को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा इस हवाले से मुझे भी इस हवाले से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये खबर आ गई है कि $1.5 बिलियन की जो अमाउंट है वो चीन पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो सऊदी अरब का कर्जा उतार सके। ये हालात है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के। बात करते हैं सूडान की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने और अमन मुआहदे की मंजूरी के बाद अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पे सूडान को दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है। इतनी सी बात होती है, ये पाबंदियाँ सारी की सारी सिर्फ दुनिया को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां 10 अक्टूबर में कांग्रेस को 45 दिन का आईनी नोटिस देते हुए ये इकदाम उठाने का कहा था, जो इस डील के तहत था, जिसके मुताबिक सूडान अमेरिका में दहशत गर्दी के मुतासरीन को $335 मिलियन देगा और इस मुआवजे का ताल्लुक
عسکریت پسند تنظیم القاعدہ کے 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں سے تھا، جس میں 220 سے زائد افراد جہاں بھاگ ہو گئے تھے، اور یہ حملے اس وقت کیے گئے تھے جب بن لادن جو ہیں وہ وہاں پر مقیم تھے۔ اور سوڈان جو ہے اس سال اکتوبر میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے چند ہفتوں بعد اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ گزشتہ برس صدر عمر البشیر کے خلاف ملک گیر احتجاج کے نتیجے میں اور ان کو معزول کرنے کے بعد امریکہ اور سوڈان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے تھے۔ ہمیشہ عامر کو لایا جاتا ہے کوئی بھی بڑی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، اور رجائم چینج ہمیشہ جو ہے نا اس حوالے سے امریکہ اس ٹیکٹکس کو یوز کرتا رہا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب سوڈان کی معیشت انتہائی تنزلی کا شکار ہے، افراط زر بڑھ رہا ہے اور ملک بھر میں غذائی بحران کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور سوڈانی عوام ملک میں جمہوریت کی بحالی کی آس لگائے بیٹھی ہے۔ سوڈان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد امریکہ کی جانب سے اسے دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے سے ملک میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ معاشی استحکام کا دروازہ کھلنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ نگورنو قراباغ کی بات کریں تو جنگ بندی کے معاہدے کے بعد پھر دوبارہ جھڑپیں اور جہاں تک کہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور آذربائیجان اور آرمینیا نے 13 دسمبر کو متنازع علاقے نگورنو قراباغ میں ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، اور آذربائیجان کی حکومت کا کہنا ہے کہ نگورنو قراباغ کے علاقے میں آرمینیائی جنگجوؤں نے اس کی فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا، جس میں اس کے 4 فوجی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس خطے میں فریقین کے درمیان ستمبر کے مہینے میں جنگ شروع ہو گئی تھی جو تقریباً 1 ماہ جاری رہی تھی، پھر جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے بعد ہلاکتوں کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ جمعے کو ہونے والی جو تازہ جھڑپیں ہیں اس کے اندر 6 علیحدگی پسند جنگجو زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نگورنو قراباغ اور اس کے آس پاس کے تمام متنازع علاقوں پر آذربائیجان کا حق ہے، تاہم 1990 میں ہونے والی جنگ کے بعد سے ہی اس خطے پر آرمینیائی افواج کا کنٹرول تھا۔ 9 نومبر کو روس کی ثالثی میں فریقین نے جنگ بندی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے، اور 10 نومبر سے لڑائی رک گئی تھی وہاں پہ۔ اس کے بدلے میں آرمینیا نے نگورنو قراباغ کے ان تمام علاقوں کو آذربائیجان کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا تھا، جس پر اس کا قبضہ تھا، اور یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس لڑائی میں عام شہریوں سمیت تقریباً 5000 افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد روس نے 10 نومبر سے متنازع علاقے نگورنو قراباغ میں اپنی امن فوج تعینات کرنے کا عمل شروع کیا، اور اس وقت خطے میں امن کی بحالی اور جنگ بندی معاہدے کی پاسبانی کے لیے تقریباً 2000 روسی فوجی تعینات ہیں، اور آذربائیجان کا کہنا ہے کہ تازہ جھڑپیں اس کے اپنے زیر انتظام علاقے میں ہوئیں، جہاں اس کی فوج نے ان دشمن عناصر کے خلاف فوجی آپریشن کیا جو آذربائیجان کے فوجیوں پر حملے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن آرمینیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی فوج اس علاقے میں دراندازی کی کوشش کر رہی ہے جو معاہدے کے تحت علیحدگی پسندوں کے صوبے کا حصہ ہیں، اور اس کی فوج اسی کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آرمینیا کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے ایک بیان دیا ہے کہ جس مقام پر جھڑپیں ہوئی ہیں وہاں روسی فوج موجود نہیں تھی۔ روسی وزارت دفاع نے بھی اپنے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تاہم اس نے اس کی ذمہ داری کسی بھی ایک فریق پر نہیں ڈالی، اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے آرمینیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ دوبارہ پوری طرح سے جنگ شروع کرنے سے باز رہے، اسے بہت احتیاط کرتے ہوئے کسی بھی فوجی اقدام سے باز رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس بار ہم انہیں پوری طرح تباہ کر دیں گے۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں رہنی چاہیے۔ اور قندھار کے نواح میں بڑا حملہ، شدید لڑائی، 50 سے زائد طالبان جاں بحق، اور افغان صوبے قندھار کے دارالحکومت کے نواح میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی خون ریز لڑائی میں 50 سے زائد طالبان عسکریت پسندوں کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اور طالبان نے کل رات کئی فوجی چیک پوسٹوں پر منظم حملے کیے تھے۔ یہ حملہ اتنا منظم تھا کہ اس کے جواب میں افغان فوج کو زمینی دستوں کے ذریعے شیلنگ کے علاوہ فضا سے گولہ باری بھی کرنا پڑی، اور کابل میں وزارت دفاع نے یہ نہیں بتایا کہ اس حملے میں جو سرکاری فوج ہے افغانستان کی اس کو کتنا نقصان ہوا۔ اس لڑائی کے دوران افغان فورسز نے طالبان حملہ آوروں کو پسپا کرنے کے لیے جو فضائی حملے کیے، ان میں سے ایک کے نتیجے میں
کندھار شہر کے ایک نوائی ضلع میں ایک ہی خاندان کے ساتھ 7 جو گھر والے تھے بیچارے وہ مارے گئے، اور طالبان حملہ آور اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان یہ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی، جس کے اندر بہت بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے، بمباری کی گئی، اور طالبان کا جو یہ کندھار ہے اس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو، اور یہ جو بہت ہی ہلاکت خیز لڑائی ہے، یہ طالبان فوری طور پر کچھ بھی کہنے سے اس کے اوپر انہوں نے اجتناب کیا ہے۔ اور افغانستان میں کندھار وہی صوبہ ہے جہاں سے برسوں پہلے طالبان کی مسلح تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان وہاں پر ایک اپنی جو پاور ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے انتظار میں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہاں سے فورسز جائیں گی تو اس وقت نیٹو کی بھی بہت پریشانی میں اضافہ ہوا ہے، اور افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان اور طالبان وفد جو ہیں وہ قطر کے اندر مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اس دوران طالبان کے جو حملے ہیں وہ انتہائی منظم طریقے سے ہو رہے ہیں اور اس کے اندر بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ ہفتے کے روز کابل حکومت اور طالبان دونوں اس بات پر بات چیت میں 5 جنوری تک وقفے کا اعلان وہ کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ جبکہ آپ کو بتاؤں کہ امریکی محکمہ خزانہ اور کامرس 2 وفاقی اداروں پر بہت بڑا سائبر حملہ ہوا ہے، جس کا الزام امریکی ماہرین نے روس پر لگا دیا ہے، اور ہیکرز نے ایک آئی ٹی کمپنی سے بھیجے گئے سافٹ ویئر پر اپڈیٹ کے ذریعے جو ہے نا اس کو نقب لگائی، اور کچھ روز قبل ہی امریکی حکام نے اس حوالے سے تنبیہ کی تھی کہ روسی حکومت سے وابستہ سائبر ہیکرز حساس اعداد و شمار کو نشانہ بنانے کے لیے آسان اہداف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سائبر سیکورٹی کے ماہر ڈمیٹری ایلپرووچ کا کہنا ہے کہ یہ اب تک کے معلوم سنگین ترین جاسوسی کی مہموں میں سے ایک ثابت ہو سکتی ہے۔ جو سولر ونڈز ہے جنہوں نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا بھر میں ہزاروں ادارے استعمال کرتے ہیں سافٹ ویئر کو، اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہے کہ سافٹ ویئر استعمال کرنے والوں میں امریکہ کی فارچون 500 کی بیشتر کمپنیاں، ملک میں ٹیلی کمیونیکیشن فراہم کرنے والی چوٹی کی تمام 10 کمپنیاں، فوج کی تمام شاخیں، محکمہ خارجہ، قومی سلامتی ایجنسی اور صدر امریکہ کا دفتر شامل ہے جو اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے نقب لگائی ہے، اور اس حوالے سے کہا ہی جا رہا ہے کہ صرف یہ 2 ادارے نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ بہت سے ادارے اس کی زد میں آ چکے ہیں، اور اس کی خبریں آپ کو آنے والے دنوں میں مل جائیں گی۔ اس سے پہلے 2014 میں بھی روس سے منسلک ہیکرز نے امریکی محکمہ خارجہ کے ای میل سسٹم کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی تھی، جس کے باعث محکمہ خارجہ کو انٹرنیٹ سے اس وقت تک مکمل طور پر منقطع کر دیا گیا تھا جب تک کہ ماہرین نے اس مسئلے پر قابو پانے میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ بہرحال اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اپنے دوستوں اور اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔